अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लगता है कि आज कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहीं गायब हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐड अप हो रहे हैं और फिर वो अपने एग्जैक्ट नेम से नहीं आए। हसान सैयद अभी आया है और 34337 एक स्टूडेंट का नाम है। और बाकी जो स्टूडेंट्स रोज़ाना हम अटेंडेंस बोलते हैं वो नज़र नहीं आ रहे। देखते हैं कि वो कितनी देर तक आते हैं। मासिक बच्चे पेन ना यूज़ करो और आपका आइकॉन जो भी यूज़ करोगे वो नज़र आएगा, मुझे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम ना करो। बाकी लोगों को भी आने दें, एक दफ़ा सब लोग आ जाते हैं फिर शुरू करते हैं हम। तो कमेंट्स बॉक्स में हम जो है आप सब बच्चों को राइटिंग की परमिशन है, आप लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मेरी आवाज़ आप सब बच्चों को यकीनन पहुंच रही होगी। मैं एक मिनट दरवाज़ा बंद कर दूँ ताकि आवाज़ दूसरी ना आए। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब स्टार्ट करते हैं हम अपने काम का और शुरू करते हैं हम आज एचआर डेवलपमेंट के टॉपिक से। तो टॉपिक जो है आज मैंने सबसे पहला काम ये किया कि ये पेंडिंग रह जाता था, आपका स्लाइड्स वगैरह मैं आपको सेंड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने आज ये सोचा था कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप सब बच्चों को स्लाइड्स पहले सेंड कर देते हैं ताकि इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैंने आज वाली स्लाइड्स भी सेंड कर दी थी, बल्कि ये 2 दिन चलेंगी, आज और कल के लेक्चर में, तो मैंने सेंड कर दी थी। आज का हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट में पहुंच गया है। ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। मैं लास्ट इसलिए कह रहा हूँ कि एचआर प्रैक्टिसेस पे काफ़ी बात कर ली है मैंने, और एम्प्लॉय अप्रेजल लास्ट मेरा टॉपिक था जिसको मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ क्लास में। अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। देखिए, दोनों टर्म्स अपनी अपनी जगह अपने मीनिंग रखती हैं, जिनके और इनके मीनिंग्स में आपस में एक लिंक भी है, एक ताल्लुक भी है। सबसे पहले तो देखिए कि इसके अंदर जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इशू जिसको आप कहते हैं ट्रेनिंग, और दूसरा है डेवलपमेंट। देखिए, इनका ताल्लुक आम तौर पे जो होता है वो करंट जॉब के साथ होता है, और डेवलपमेंट का ताल्लुक जो है वो फ्यूचर जॉब के साथ होता है। करंट जॉब के साथ ताल्लुक थोड़ा होता है, ज़्यादातर इसका फ्यूचर जॉब के साथ ताल्लुक होता है। और जो टाइम फ्रेम के एतबार से देखा जाए तो ट्रेनिंग जो है वो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म नेचर की होती है, और डेवलपमेंट का ताल्लुक लॉन्ग टर्म के साथ होता है। तो इतनी सी बात तो आप याद कर ही लेंगे कि ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और ट्रेनिंग का ताल्लुक करंट जॉब के साथ होता है और डेवलपमेंट का ताल्लुक फ्यूचर जॉब के साथ होता है। तो इतना तो कम से कम आप याद कर सकते हैं या मेमोराइज रख सकते हैं कि ट्रेनिंग का ताल्लुक शॉर्ट टर्म के साथ है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। ट्रेनिंग करंट जॉब के लिए है, डेवलपमेंट फ्यूचर जॉब्स के लिए। लेकिन कोई ऐसी एग्जांपल ली जाए जो दोनों को वाज़ह तौर पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सके, तो जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकती एग्जांपल वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है, इसने
MBBS کیا ہے, یعنی اس نے میڈیکل میں گریجویشن کیا ہے. تو ابھی کرنٹلی اس نے MBBS کیا ہے اور اسے اگلے نیکسٹ 2 ویک کے اندر ہاسپٹل جوائن کرنا ہے. لیکن ہاسپٹل والوں کا سیریس کنسرن ہے, تو یہ اس کی کرنٹ جاب ہوئی نا کہ اسے ہاسپٹل جوائن کرنا ہے, اس کی کرنٹ جاب ہے. ان کا سیریس کنسرن ہے کہ یہ ابھی فریش گریجویٹ ہے, اس کو ایکس رے دیکھنا نہیں آتا, اس کو جو ہے وہ ECG دیکھنا نہیں آتا, اس کو جو ہے وہ MRI رپورٹس نہیں پڑھنی آتی. تو اس کے لیے فوری طور پہ اسے تیار کیا جائے, چونکہ اس کی کرنٹ جاب میں یہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کا نیچر کیا ہوا, اس کا نیچر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا نیچر امیڈیٹ نیچر ہے, اس کا نیچر ہے فوری طور پہ ضرورت ہے. اگر یہ نہ کرایا جائے تو اگلے 2 ویک میں یہ صاحب جو ہیں ایز اے پریکٹیشنر جوائن نہیں کر سکیں گے ہاسپٹل کو. اگر انہیں ہاسپٹل جوائن کرنا ہے تو لازماً انہیں جو ہے یہ 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. انہیں لازماً یہ 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ایکس رے کیسے ہوتا ہے, ECG رپورٹ کیسے ریکارڈ ہوتی ہے, MRI کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انہیں پڑھنی پڑیں گی, سمجھنی پڑیں گی. تو اس کے لیے فوری طور پہ انہیں ٹریننگ دی جائے گی تاکہ یہ اگلے 2 ہفتوں میں اس جاب کو جوائن کر سکیں. لیکن اگر یہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جناب نیورو سرجن بننا, یا یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ کارڈیالوجسٹ بننا, تو یہ کام جو ہے یہ لانگ ٹرم کا ہے, یہ کام جو ہے فیوچر کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کام لانگ ٹرم ہے اور یہ کام فیوچر کا ہے. لہٰذا اس کے لیے تو کم از کم 4 سے 5 سال لگ جائیں گے. تو اٹ ول ٹیک 4 to 5 years. تو یہ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے. تو ٹریننگ کا تعلق کرنٹ جاب کے ساتھ ہے, ٹریننگ کا تعلق شارٹ ٹرم کے ساتھ ہے, اور ڈیولپمنٹ کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے اور لانگ ٹرم کے ساتھ ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو جو ٹریننگ کی ڈیفینیشن لکھی ہے اس میں کرنٹ جاب کے متعلق بات کی گئی ہے کہ پروسیس پرووائڈنگ امپلائیز ود اسپیسیفک اسکلز ہیلپنگ دیم ٹو کریکٹ دیئر کرنٹ ڈیفیشنسیز ان دیئر جو پرفارمنس, ان کی پرفارمنس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں اسے ریموو کیا جائے جو اس وقت ہے. جبکہ ڈیولپمنٹ کا تعلق یہ ہے کہ provide employees with abilities the organization will need in future, جس کی آرگنائزیشن کو فیوچر میں ضرورت پڑے گی, مستقبل میں جا کے ضرورت پڑے گی. تو یہ فیوچر کے لیے. اب اگر سوچا جائے تو کیا آرگنائزیشن دونوں پہ توجہ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. فرض کیجیے کہ ہم ایک ایسا ہاسپٹل چلا رہے ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹرز ہائر کر لیتے ہیں, یہ فریش ڈاکٹر ہیں, ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی تاکہ وہ ہاسپٹل رننگ میں آئے. لیکن اگلے 2 4 5 سال میں ہمارا پلان ہے کہ ہم کارڈیالوجی اور نیفرولوجی اور نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کھول لیں گے. تو اس کے لیے آج سے ہی اپنے امپلائی کی ہم ڈیولپمنٹ شروع کر دیتے ہیں تاکہ 5 سال بعد ہمیں مارکیٹ سے بندہ نہ ڈھونڈنا پڑے, بلکہ اپنے ہی لیبر پول میں جو ہے اسپیشلسٹ دستیاب ہو سکے. تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ہے the difference of training and development. ٹھیک ہے, تو ٹریننگ از فار دا سیک آف ریموونگ ڈیفیشنسیز ان دا کرنٹ جاب پرفارمنس, اینڈ ڈیولپمنٹ از دا انکریزنگ ابیلٹیز ٹو میٹ فیوچر آرگنائزیشنل نیڈس. تو یہ جو ہے یہ یا فیوچر گولز آف دا آرگنائزیشن, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ ان دونوں کا فرق ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہاں تک بات کو جہاں تک کیا ہے, پہلے تو ہم یہاں تک پوچھتے ہیں کہ بچوں کو یہ کس حد تک جو ہے وہ سمجھ آئی ہے. جی, تو میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں, آپ کے چیٹ میں دیکھ رہا ہوں.
جی تو یہاں تک بات آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی. یس سر. تو میں سپوز کر لیتا ہوں کہ یہ کلیئر ہے. یہاں پہ ہم رینڈملی کسی ایک بندے سے پوچھ لیتے ہیں. جیسے ہم وقاص سے پوچھ لیتے ہیں. جی وقاص آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ یاسین جی آپ لوگ 343337 نمبر 3 اسٹوڈنٹ آپ کی بھی مائک کھلا ہے, آپ بول سکتے ہیں. شاباش. آصف بول سکتے ہیں. جی سر بالکل سمجھ آئی ہے. مائک کھلا ہے, یو کین آسک. واسق بن شاہد. سر کوئی کوشچن نہیں ہے, دونوں چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آئی ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈفرینس. آپ کی بات بولیے گا 5 روپے کی. یہ اب بولیے, اب آپ کی آواز آ سکتی ہے. ہماری آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے؟ جی سر ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ دونوں کے سر ڈفرینس بہت اچھے سے سمجھ آیا ہے سر. کوئی کوشچن نہیں ہے اس میں ریگارڈنگ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ. بالکل ٹھیک بولیے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم اور بات کرتے ہیں آگے نیکسٹ ایشو کے اوپر. نیکسٹ ہم چلنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. ویسے یہاں پہ میں نے یہ تصویر اس لیے لگائی تھی کسی دور میں کہ ٹریننگ صرف انسانوں کی نہیں ہوتی. دیکھیے ٹریننگ ہر اس کی چیز کی ہوتی ہے جس کو ایک کام نہیں آتا. ان بچوں کو کھانا پینا نہیں آتا تھا تو ان کی ماں انہیں ٹریننگ دے رہی ہے کہ تمیز سے کیسے کھاتے پیتے ہیں. اچھا بچوں, اب بات آ گئی ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اس سیکشن میں سب سے پہلے ہم ٹریننگ پہ بات شروع کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اندازہ ہوگا, کیا انڈیکیٹرز ہیں جو بتائیں گے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اور اس کے بینیفٹس دونوں کے لیے, آرگنائزیشن کے لیے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور انڈیویجول امپلائی کے لیے اس کے کیا بینیفٹ ہیں. دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہونی ضروری ہے. دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہونی. اس کے بعد بات یہ آ جاتی ہے کہ جناب ٹائپس آف ٹریننگ کون کون سی ہیں. آبویسلی ان کی ایویلیویشن کریں گے کہ ان ٹریننگ کی ایویلیویشن کریں گے کہ ان کو ہم ایویلیویٹ کریں. تو یہ چیز بھی آ جاتی ہے. آپ سب لوگ اپنا مائک جو ہے وہ بند رکھیں گے تو پھر میری آواز آپ کو بڑی کلیئر آئے گی. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنا مائک جو ہے وہ نہیں کھولنا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو 3437 ہے, پلیز آپ بار بار مائک کھول لیتے ہیں, ذرا خیال سے مائک نہ کھولیں. ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس بھی لینی ہے, تو اس لیے جو بچہ اپنے نام سے آئے گا اس کی اٹینڈنس میں لے سکوں گا. جو بچہ اپنے نام سے انٹر نہیں ہوگا اس کی اٹینڈنس نہیں ہو سکے گی. جب اب میں گلیکسی J7 کی اٹینڈنس تو نہیں لگا سکتا, نہ ڈیل کی لگا سکتا ہوں, نہ یہ 304337 کو اٹینڈنس لگ سکتی ہے. اور یہ اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں تو صرف 2 بچے رہ جائیں گے جن کی اٹینڈنس لگے گی. تو یہ اب ٹھیک ہے, ایڈوکیٹ اللہ رکھا مغل اس کی اٹینڈنس لگے گی. لیکن ایک بات یہ کہ اس نے آج ایڈوکیٹ لکھ کے بڑا پریشان کر دیا مجھے. تو وکیل ہے, کل کو اگر کوئی مسئلہ ہو گیا میرے اوپر ہی کیس کر دینا ہے. چلو جی اللہ مالے گا, پھر جو ہونا وہ تو ہونا ہی. اچھا بچوں, اب بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ بینیفٹس آف ٹریننگ کی بات کر رہے تھے. تو آرگنائزیشن کے لیے کیا بینیفٹ ہے اور امپلائی کے لیے کیا بینیفٹ ہے, دو چیزیں الگ الگ دیکھیں. اس کے بعد ٹائپس آف ٹریننگ ہے اور پھر ایویلیویشن ہے. لیکن اس سے پہلے ابھی ہم نے سمجھا جو بات, اس کو ذرا ایک دفعہ نظر دہرا لیتے ہیں اس اینگل سے
کہ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ ٹریننگ از موسٹ لائکلی ٹو بی دا فاؤنڈیشن آف این افیکٹو ٹریننگ پالیسی. ایک اسٹیٹمنٹ اس میں ایسی ہے جو افیکٹو ٹریننگ پالیسی کی فاؤنڈیشن ہے. یہ آپ نے بتانی ہے کہ کون سی چیز اس میں سے افیکٹو ٹریننگ پالیسی کی فاؤنڈیشن ہے. جی بچوں، تو یہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ وچ ون از دا فاؤنڈیشن آف افیکٹو پلاننگ پالیسی. جی تو آپ میں سے موسٹلی بچے جو ہیں وہ تقریباً صحیح آنسر تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو جو صحیح آنسر تک پہنچ چکے ہیں ان میں سے میں انہیں بتاتا چلوں کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا آپشن دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ٹریننگ از دا ریسپانسبلٹی آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ. بڑی غلط بات لکھی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کے لائن مینیجر اور ہر ڈپارٹمنٹ کے امپلائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سب آرڈینیٹس کی ٹریننگ کریں. اپنے سب آرڈینیٹ کی ٹریننگ کریں. لہٰذا یہ بات غلط ہے. دوسری بات، ٹریننگ از آل کاسٹ نو کوانٹیفائبل بینیفٹ. ٹریننگ صرف کاسٹ ہی کاسٹ ہے، اس کے کوئی کوانٹیفائبل بینیفٹ نہیں ہے. آرگنائزیشن میں کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہوتی جس کا بینیفٹ نہ ہو اور پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح کوانٹیفائی نہ کرتے ہو. یہ بھی بات غلط ہے. اگر بینیفٹ نہ ہو تو آرگنائزیشن ٹریننگ پہ پیسہ ہی نہ لگائے. امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ڈو لاٹ آف ٹریننگ نہیں کرنی ہوتی. ٹریننگ وہ کرنی ہوتی جو آپ کے کریئر، آپ کے پروفیشن، آپ کی پوزیشن کے ساتھ میچ کرتی ہے. ان نیسیسری، ان اسینشیل اور جو ہے ان وانٹیڈ قسم کی جو ٹریننگز ہیں وہ عام طور پہ کی نہیں جاتی. لہٰذا ٹریننگ جو ہے ایک ہی آپشن بچتا ہے. ٹریننگ کین بی این افیکٹو سولوشن ٹو سم پرفارمنس پرابلمس. پرفارمنس پرابلمس کا یہ ایک افیکٹو سولوشن ہو سکتا ہے. تو یہ بچوں ہو گیا ہمارا پہلی بات جس کے اندر ہم نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فرق دیکھا اور اس کے حوالے سے اسی کانسیپٹ کو ایک دوسرے انداز سے سمجھا. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز اس میں نظر آتی ہے کہ انڈیکیٹرز آف ٹریننگ کیا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بینیفٹس سے بات کریں گے اور بینیفٹس کے بعد اگر وقت بچا تو پھر ہم ٹائپ سے بات کریں گے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہر آرگنائزیشن جو ہے نا کوئی نہ کوئی اسٹڈی جو ہے ایٹ اے ٹائم کرتی رہتی ہے. اسٹڈی سے مراد ہے کوئی ریسرچ ورک، کوئی رپورٹ بنائی جاتی ہے، کوئی ریسرچ ورک کی جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے جس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں. ہر وہ کیس یا ہر وہ سچویشن جس میں ہمیں یہ چیز باور ہو جائے، ہر وہ سچویشن، ہر وہ کیس جس میں ہمیں یہ باور ہو جائے کہ سچویشن یہ ہے کہ ہمارا جو ریکوائرڈ اسکلس لیول ہے اور جو ہمارا ایگزسٹنگ اسکلس لیول ہے کمپیٹنسیز اس میں فرق ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جو ہمیں جو کمپیٹنس ریکوائرڈ ہے، دا ریکوائرڈ لیول آف کمپیٹنس، کہ ہمیں جو ریکوائرڈ لیول کمپیٹنس ہے وہ اوپر ہے اور ہماری جو ایکچوئل کمپیٹنسز ہیں وہ نیچے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک گیپ ہے. تو ایسا کوئی بھی گیپ ہمیں کسی اسٹڈی سے پتہ چلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اوور کم کیا جائے. اور اس کو اوور کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کوئی ٹریننگ آرگنائز کریں یا کسی طرح کی کوئی ٹریننگ کنڈکٹ کریں. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم کوئی اسٹڈی، کوئی ریسرچ، کوئی رپورٹ اس طرح کی پریپیئر کرواتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہماری آرگنائزیشن کو کس طرح کے ہماری آرگنائزیشن کو ریکوائرڈ ٹریننگ سکلز کون سی چاہیے اور ہمارے پاس اس وقت ایکچوئل ٹریننگ سکلز یا کمپیٹنسز کیا ہیں. اور ان دونوں کے درمیان اگر ایک وقفہ ہے، ایک گیپ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گیپ کو اوور کم کرنا پڑے گا اور اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ٹریننگ کرنی پڑے گی. دوسری چیز جو اس سلسلے میں آ جاتی ہے وہ ہے چینج.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चेंज का जो वर्ड है इसको मैथमेटिकली यूँ लिखा जाता है कि चेंज इज इक्वल टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू T&D। T&D का मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कि चेंज का मतलब हमेशा ये होता है कि जहाँ चेंज आएगी वहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी। तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो अल्टीमेटली हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यानी हर न्यू टेक्नोलॉजी के आने से ट्रेनिंग देना कंपलसरी है, असेंशियल है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं देते तो हम कामयाब नहीं हो सकते। सो सक्सेस बेस करती है ट्रेनिंग पर। तो एवरी एस्पेक्ट वेयर देयर इज चेंज देयर इज नीड ट्रेनिंग। अब अक्सर औकात समझ नहीं आती कि लोग जो हैं साल हर साल लोगों को अपना मुलाजिम रखते हैं, अपने अंडर जॉब करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें होल्ड करती हैं, लेकिन इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं आता कि एक बंदा क्लैरिकल वर्क से शुरू करता है और वहीं उसकी लाइफ ख़त्म करवा देते हैं। आपको एक मोमेंट के लिए ख्याल नहीं आता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर डेवलप हो सकती है तो इंसान डेवलप क्यों नहीं हो सकते। हालांकि ये बात अंडरस्टूड है कि अगर ह्यूमन डेवलप नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ डेवलप नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप नहीं हो सकती। ये दोनों काम लाजम व मलजूम है। अगर ये दोनों काम नहीं होते तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस का आगे जाना जो है वो मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा टेक्नोलॉजी बदलेगी, सॉफ्टवेयर्स बदलेंगे या इक्विपमेंट बदलेगा, ट्रेनिंग हमें करवानी पड़ेगी। तो हम ये बात जानते हैं या समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि कोई स्टडी बता दे कि जनाब जो आपका एग्जिस्टिंग स्किल्स लेवल है और जो पोटेंशियल आपको चाहिए है इसके दरमियान एक गैप है और इस गैप को कवर करना है, तो कवर करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि नई टेक्नोलॉजी जहाँ भी आएगी हमें चेंज आएगा और चेंज आने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद बात आ जाती है इस चीज़ के ऊपर कि जी ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप ये समझते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट्स से यहाँ मैं मुराद ले लेता हूँ या एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जहाँ पर कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है या कोई मशीन जो है अचानक बर्न कर जाती है और पता लगता है कि इस मोटर के बर्न करने में मेन मसला जो है वो गलत तरीके से इसे स्टार्ट करना था या गलत तरीके से इसे स्विच ऑन करना था। तो ये क्रिटिकल मामलात जो हैं, ये क्रिटिकल इंसिडेंट हमें गवाही दे रहे हैं कि कोई इंजर्ड हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मोटर जल गई। तो ये बातें हमें गवाही दे रही हैं कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो गलतियां कर रहे हैं और इन गलतियां करने की वजह या इन मिस्टेक्स की वजह जो है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग के नतीजे में हम ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रहे हैं। तो अगर हमें चाहे इससे बचना है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, अगर हमें इस सिचुएशन से बचना है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग करने के लिए एसेंशियली हमें ज़रूरी है कि हम जो है वो इसके लिए कुछ डिसाइड करेंगे कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हमसे नहीं हो रहे। तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं सम ऑफ क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स हैं। कुछ क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स, क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स ये हैं कि वर्कर छुट्टी मार जाए, एब्सेंटीज्म है, जॉब छोड़ के चले गए, दरमियान को इतने खुश ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ेगी चूँकि काम जो है वो अपनी तरफ माइल नहीं कर रहा वर्कर को। इसका मतलब है काम अपने मीनिंग खो गया है। अगर काम अपने मीनिंग खो गया और उस मीनिंग को बहाल करना है तो एक दफ़ा ट्रेनिंग पे बुला के समझाना पड़ेगा
کہ اس کام کی فطرت کیا ہے, اس کا نیچر کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا قوم کو, کمیونٹی کو, معاشرے کو کیا فائدہ ہے, تاکہ جو جذبہ ماند پڑ گیا ہے وہ دوبارہ پھر زندہ ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی بات سمجھنا کہ جناب ایک کوئی اسٹڈی ہمیں بتائے کہ اس وقت کمپیٹنس لیول چاہیے کیا ہے. اگر اس میں گیپ ہے تو وہ ٹریننگ سے پورا ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کوئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے یا چینج آ جاتی ہے, جب بھی چینج آئے گی اس کے لیے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. ادارے میں کوئی کریٹیکل انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, لوگ انجرڈ ہو رہے ہیں یا موٹرز خراب ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کام کرنا نہیں آتا, انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. لوگ چھٹیاں مار رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ کام ان کی نظر میں اتنی زیادہ نہیں ہے, لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذرا ایک دفعہ پھر جذبے کو جگائیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ ٹریننگ کے انڈیکیٹرز ہیں. اب دو کام ابھی تک ہو گئے. ایک تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ٹریننگ کیا ہے ورسز ڈیولپمنٹ کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹریننگ کی نیڈس کیا ہے, کون سی ایسی چیز کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی. اب تیسری چیز یہ ہے جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ بینیفٹس آف ٹریننگ ہمیں دو اینگل سے پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریننگ کا آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہے اور ٹریننگ کا ایک عام امپلائی کو کیا فائدہ ہے, دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے بینیفٹ آرگنائزیشن کے لیے کیا ہے. دیکھیے, اگر مجھے کام بہت اچھا آپ سکھا دیں, مجھے کام بڑا اچھا آپ سکھا دیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ میں مٹیریل ضائع نہیں کروں گا. میں مٹیریل یوز کرتے وقت بڑی کیئر کروں گا, جس کے نتیجے میں کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اور میری اسکل اچھی ہونے سے ظاہری بات ہے میں کام تیز بھی کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی, یعنی کام کی ایفیشنسی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی. میں تھوڑے وقت میں زیادہ پروڈکشن کر کے آپ کو دوں گا. تو سیدھی بات یہ ہے کہ ویسٹ آف مٹیریل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے ٹریننگ اچھی دی ہے, اور اسی طرح سے آؤٹ پٹ بھی زیادہ آئے گی, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہو جائے گی. اگر ٹریننگ نے ان ایریاز کو بھی کور کر دیا جس میں ہم غلطیاں کرتے تھے, تو اس کا مطلب ہے انسیڈنٹس بھی کافی کم ہوں گے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز بھی پراپرلی ایڈریس ہوگا. تو اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ایکسیڈنٹس کو بھی کسی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے. اس طرح ایکسیڈنٹس بھی کم سے کم ہوں گے, تو یہ بھی ایک فرق پڑے گا. تو ایک تو منیمائز ہو جائے گی کاسٹ, اسکلس ہے آپ کی, آپ کہہ لیجیے کاسٹ کم آئے گی, چونکہ ہم مٹیریل بچا سکیں گے. تھوڑے وقت میں زیادہ پروڈکشن کریں گے, اچھی پروڈکشن کریں گے, پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی, اور پھر وہ جو حادثات ہو رہے ہیں ان پر بھی کافی حد تک ان میں بھی کمی آ جائے گی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, چونکہ میں ٹرینڈ ہو چکا ہوں گا, مجھے کام سارا سمجھ آتا ہوگا. آپ صرف مجھے یہ بتائیں گے یہ والا کام کرنا ہے, لیکن اس کی مائنیوٹ ڈیٹیل آپ کو بتانی نہیں پڑے گی, چونکہ وہ مجھے پہلے ہی آتی ہوگی. لہٰذا آپ کو سپرویژن میں آسانی رہے گی. سپروائزر جو ہے کہتے ہیں کہ ایک نیرو اسپین کے اندر, جو آپ کو پتہ ہے کلاسیکلس کہتے تھے کہ ایک سپروائزر کے انڈر 5 سے 6 ورکر ہونے چاہیے. یاد ہوگا آپ نے فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ میں پڑھا ہوگا کہ کلاسیکلس کہتے تھے تھوڑے ورکر ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ ٹریننگ اچھی دے دیں تو ایک ورکر, ایک سپروائزر کے اندر 25 سے 50 ورکر بھی کام کر سکتے ہیں, چونکہ اسے زیادہ تفصیلات سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ وائڈ اسپین آف کنٹرول یوز کر سکتے ہیں. وائڈ اسپین آف کنٹرول یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی. اب فلیکسیبلٹی جو ہے اگر آپ بات کرتے ہیں ٹریننگ کی, تو ٹریننگ جب آپ دیتے ہیں تو ایک فلیکسیبلٹی بھی آ جاتی ہے. وہ یہ آ جاتی ہے کہ مجھے ٹاسک ورائٹی آتی ہے, تو مجھے ایک جاب پر آپ کو فکس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت پڑ گئی تو تھوڑا سا ذرا اس کام پہ چلے گئے, پھر کچھ تھوڑا سا دوسرے کام پہ چلے گئے. اس طرح جب آپ فلیکسیبلٹی آپ کے پاس ہوتی ہے تو پھر آپ
ایک جاب کے لیے پابند نہیں ہوتے. تو میں ابھی کوئی 6 ماہ 7 ماہ پہلے کی بات ہے، تو ایک پرائیویٹ کالج ہے، وہ ایفیلیٹڈ ہے اس کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ. تو چھوٹا سا کالج ہے، ان کی اپنی بلڈنگ ہے، کوئی 2 کنال کی بلڈنگ ہے. نام نہیں بتائیں گے چونکہ وہ تھوڑا کاپی رائٹس ایشو ہوتے ہیں. تو خیر میں وہاں پڑھانے جاتا تھا، تو وہاں پہ ایک گارڈ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اب وہ گارڈ جو ہے اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، اتنا چھوٹا سا کالج ہے، اتنا مہنگا گارڈ افورڈ کیسے کرتا ہے. تھوڑے دنوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو گارڈ ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے. جن دنوں چھٹیاں ہوتی ہیں وہ گارڈ سب بندوق رکھ کے گھر کالج کو پینٹ کر دیتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے، گارڈ بھی اور پینٹ بھی کرتا ہے. مزاری کی بات یہ ہے کہ گرمیاں آنے والی تھی، میں نے دیکھا وہ اے سی بھی سروس کر دیتا ہے. اور تو اور اگر بجلی کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو لائٹ شائٹ بھی ٹھیک کر دیتا ہے. تو جب اتنے کام گارڈ صاحب کو آتے ہیں تو ان کو ظاہری بات ہے منیمم سیلری 18,000 تو نہیں دی جائے گی. تو وہ 25 سے 30 ہزار کا وہاں سے لے جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اسکل ورائٹی تھی اور مالک بھی اس سے بڑا خوش تھا کہ جو کوئی کام ہے وہ کر لیتا ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ ایک دن وہ پرنسپل صاحب تھکے ہوئے تھے، وہ کسی کانفرنس سے آئے تھے تو بڑے تھکے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کو انہوں نے بلایا اور وہ ان کا سر دبا رہا تھا. تو وہ بڑا اچھا مساجر بھی تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس فلیکسیبل سکلز ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ پاس ٹاسک ورائٹی ہے تو آپ کو ایک سے زیادہ کاموں پہ لگایا جا سکتا ہے، آپ سے زیادہ بینیفٹ لیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اینی وے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فلیکسیبلٹی بھی ایک ایشو ہے. تو اس سلائڈ سے آگے جانے سے پہلے یہ ادھر یہ ہیڈنگ مکمل کر لیتے تاکہ واپس نہ پڑے. تو پھر یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو آپ کو اچھا کام سکھایا جائے گا تو آپ مٹیریل ضائع نہیں کریں گے، کاسٹ بچے گی، غلط چیز نہیں بنائیں گے، کاسٹ بچے گی. آپ تیزی سے کام کریں گے، کوالٹی سے کام کریں گے، پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. آپ احتیاط سے بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گے، مشین چلانی بھی آ جائے گی، تو پھر ایکسیڈنٹس کم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سپروائزر کو بھی زیادہ تفصیل سے آپ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ فلیکسیبلٹی بھی مل جائے گی کہ ایک جاب اگر نہیں ہے تو چلو دوسری جگہ پہ آپ کو بھیج دیا جائے. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی ادارے میں مسلسل جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی رہے تو وہاں پہ ایک عمل ہوتا ہے سکسیشن پلاننگ. ٹھیک ہے، سکسیشن پلاننگ کا مطلب ہوتا ہے preparing employees for key positions. امپلائیز کو کی پوزیشنز کے لیے تیار کرنا. تو اس سے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ امپلائیز کو ہم کی پوزیشنز کے لیے پریپیئر کر لیتے ہیں. سکسیشن پلاننگ جس کی بڑی اچھی اگزامپل جو ہے یہ ہے کہ کبھی آپ نے اخبار میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان آرمی نے اشتہار دیا ہو کہ وی ریکوائر چیف آف آرمی اسٹاف. کبھی بھی نہیں کہیں. اس لیے کہ یہ کام وہ کس طرح کرتے ہیں، وہ جب ان کے پاس آفیسرز رینک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیفٹیننٹ کے طور پہ، وہ وہاں سے پروموٹ کرتے کرتے سکسیشن پلاننگ کرتے کرتے ان میں سے برائٹر لوگوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری لیڈرشپ سنبھال سکتے ہیں. اور ان کی پھر وہ سکسیشن پلاننگ کر کے ان کو جو ہے اس قابل کر لیتے ہیں یا اس پوزیشن پہ لے آتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو سنبھال سکیں. تو وہ لوگ پھر آگے آ کے تو لیڈرشپ کو سنبھالتے ہیں اور وہ لوگ آگے آ کے پھر اپنی جو ہے وہ ٹیکنیکل تھنگس کو جو ہے ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ اس کا بینیفٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکسیشن پلاننگ. پھر آپ کہیں گے کہ اچھا سکسیشن پلاننگ تو ٹھیک ہے کہ ٹریننگ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ اپنے ہی امپلائیز کو کی پوزیشن کے لیے تیار کر لیں گے، نہ کہ باہر سے لانا پڑے. جیسے آرمی بڑی پوزیشنز کے لیے اپنے ہی آفیسر کو ٹرین کر کے تیار کر لیتی ہے. تو پیکیجز بھی ایسے ہی کرتا ہے، نیسلے بھی ایسے ہی کرتا ہے. وہ بھی اپنی کی پوزیشنز کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ باہر سے نہ ہی آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اندر سے ہی ٹرین ہو کر اپنی کی پوزیشنز کو ہولڈ کریں. اسے ان آرگنائزیشن میں انٹر ہونے کا بھی ایک مناسب عمر ہوتی ہے اور ایک مناسب پوزیشن ہوتی ہے، اور عام طور پہ آپ مینجمنٹ ٹریننگ کے طور پہ انٹر ہوتے ہیں.
اس کے بعد آپ آگے پروموٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, اب جو آپ میرے سے پوچھیں گے کہ پھر ریکروٹمنٹ کا اس سے کیا لنک ہے. ریکروٹمنٹ کا یہ لنک ہے کہ اگر آج میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے, ابھی آپ سی ایم اے کوالیفائی نہیں کیا آپ نے, ابھی آپ سی ایم اے کوالیفائی کرنے جا رہے ہیں, یعنی یو آر سپوز ٹو کوالیفائی دا سی ایم اے ان دا نیکسٹ 2 ایئر, تو آپ ابھی سے سوچنا شروع کر دیں گے کہ یار میں نیسلے میں جاب کروں گا انشاءاللہ, یا میں پراکٹر اینڈ گیمبل میں جاب کروں گا, یا میں ریکٹ اینڈ کولمین میں جاب کروں گا, یا میں جو ہے کیا نام لیتے ہیں پیپسی یا کوک میں کام کروں گا. تو آپ ابھی سے, یا میں یونیلیور کے جوائن کروں گا, تو آپ ابھی سے آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ ہے جو ایکچوئل جاب ہے. دیر فار جب آپ خود سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ جاب کنڈکٹ کرنی ہے, آپ نے یہ جاب جو ہے وہ کنٹینیو کرنی ہے, تو اسی طرح باقی بھی مین آف لرننگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, کوئی لمپس میں بیٹھا ہے, کوئی سی اے کر رہا ہے, تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے ان آرگنائزیشنز میں جانا ہے. اس لیے ان کو ریکروٹمنٹ میں آسانی رہتی ہے. لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار اتنی ویل آرگنائز, جس کے اندر چلے جائیں گے, ٹریننگ بھی کریں گے, ڈیولپمنٹ بھی کریں گے, اور فیوچر کے لیے ہمیں تیار بھی کریں گے. تو اس لیے ایک پوزیشن خالی ہونے پہ نمبر آف اپلیکیشن آ جائیں گی, کیونکہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار یہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب جہاں تک سوال ہے, دوسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹینشن. ریٹینشن کا جہاں تک سوال ہے, اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کے پاس ایک امپلائی آتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم تمہیں کلرک بھرتی کر رہے ہیں, اکاؤنٹنگ کلرک, اور تو ساری زندگی اکاؤنٹنگ کلرک ہی رہے گا, تو وہ تو اگلے 2-2.5 مہینے میں بھاگ جائے گا. وہ کہے گا یار اگر بک کیپنگ پہ زندہ تھے, بک کیپنگ پہ مر جانا ہے, تو زندگی کیا ہوئی. ہاں البتہ اگر آپ کے پاس ایک امپلائی آتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ یو جوائن ایز اے accounting clerk, but never mind, we will offer you a graduation program via scholarship, and we will offer you scholarship and financing facility, and we will also give you a training on computer, and regarding that اور ہم آپ کو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سافٹ ویئر چلانا سکھائیں گے. اور اس طرح آپ اگلے 10 سال میں اکاؤنٹنگ کلرک سے بڑھتے ہوئے جو ہے فائنینس مینیجر کی پوزیشن تک یا فائنینس ایگزیکٹو کی پوزیشن تک جا سکتے ہیں. تو وہ کہے گا ہاں یار یہ ہے آرگنائزیشن, میں صحیح جگہ آ گیا, مجھے اسی جگہ رہنا چاہیے جہاں مجھے گروتھ کا ٹھیک ٹھاک چانس ملے گا. تو دس از واٹ یو وانٹ ٹو اسٹے, جہاں پہ آپ اسٹے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے ریٹینشن کا جو آپ کا معاملہ ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ آرگنائزیشن کا اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. آرگنائزیشن آپ کو یاد ہوگا ہم نے فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ میں پڑھا تھا, چینج مینجمنٹ. تو چینج مینجمنٹ ہم نے یوں پڑھا تھا, اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ ہم نے یوں پڑھا تھا کہ ٹرانسفارمنگ این آرگنائزیشن انٹو ون اسٹیٹ انٹو این ادر اسٹیٹ. ایک آرگنائزیشن کو ٹرانسفارم کرنا ایک حالت سے دوسری حالت میں, ایک آرگنائزیشن کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا ایک پرٹیکولر اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں ٹرانسفارم کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں چینج مینجمنٹ. اچھا, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کو ہم نے ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کے جانا ہے. تو بھائی مشین بدلے گی, اکوپمنٹ بدلے گا, ٹھیک ہے جی, مشین بدلے گی, اکوپمنٹ بدلے گا, مان لیا, بلڈنگ بدلے گی, مان لیا, اچھا جی, اسٹرکچر بدلے گا, مان لیا, تو کیا ہیومن ریسورس وہی رہیں گے؟ ہیومن ریسورس میں بھی تو رد و بدل کرنا پڑے گا. اور کیا سارے نکال کے نئے لانے پڑیں گے؟ نہیں, ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ٹیلنٹڈ ہوں گے, جن کو ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا, بلکہ میجورٹی کو ہمیں ٹرین کر کے آگے لے جانا ہوگا. چونکہ جو لوگ ہوتے ہیں, لوئل لوگ ہوتے ہیں, انہیں لوز نہیں کرنا چاہیے, انہیں آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہوگی نا بات. اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ کلچر. کارپوریٹ کلچر بھی اس سے بہت زیادہ امپروو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, اگر ٹریننگ آپ دیتے ہیں, ٹریننگ دینے سے لرننگ آتی ہے, نئی سکلز آتی ہیں. اسی طرح ٹریننگ آپ دیتے ہیں تو اس سے ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتے ہیں, اسٹاف کے مینیجرس کے ساتھ, مینیجرس کے اسٹاف کے ساتھ, مینیجرس کے مینیجرس کے ساتھ, اسٹاف کے اسٹاف کے ساتھ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بن جاتی ہے جس میں سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے, جس میں ہر اسکل دوسروں تک ٹرانسفر کی جاتی ہے,
یعنی ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک لرننگ آرگنائزیشن بن جاتی ہے. اور یاد رکھیے لرننگ آرگنائزیشن ہو یا لرننگ ہاؤس ہو, لرننگ انڈیویجول ہو, اس سے مقابلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک آرگنائزیشن لرننگ ہے, آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے آسانی سے. ایک بندہ لرننگ ہے, اس سے آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا, وہ آگے بڑھ جائے گا بہت جلدی. ایک گھرانہ لرننگ سے آگے نہیں, آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میں ایک گھرانے کی مثال دے دوں کہ جی ایک بچہ ہوں, وہ کے پیرنٹس اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ہم نے فجر کے وقت اٹھنا, نماز پڑھنی ہے. یہ ٹی وی, یہ سوشل میڈیا ہم نے نکال دینا اپنی زندگی سے, اس کو کم از کم کر دینا, اور ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے جس فیلڈ میں جس کا دل چاہے. کوئی بندہ نیورو سرجن بن رہا ہے بنے, کوئی بندہ اکاؤنٹنگ سیکھ رہا ہے اکاؤنٹنگ سیکھے, کوئی بندہ سائیکالوجی میں ایڈوانسمنٹ کرنا چاہتا ہے کرے. آپ بلیو کیجئے کہ اگلے 5 سال میں آپ کا گھرانہ ایک آئیڈیل گھرانہ بن جائے گا. اور پیسے اور ریسورسز کے معاملے میں آپ کے ساتھ مقابلہ ہی کوئی نہیں کرے. کلاس شروع ہو جائے تو سسٹم آپ کے چل ساتھ سسٹم سیٹ کرنے دی کلاس نہ ہونے دی مقابلہ ہی کرے. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو پورا نظام ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہو جائے گا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ کہ کوئی آپ سے مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا, چونکہ آپ آگے نکل جائیں گے. اور ریسورسز آپ کے پاس ہوں گے, نالج آپ کے پاس ہوگا, تو آبویسلی ایکسپوجر بڑھے گا. اسی طرح آرگنائزیشن میں نئی اسکلز سیکھی جا رہی ہیں, نالج. تو نئی اسکلز آپ کے پاس ہے, نیا نالج آپ کے پاس ہے, تو الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جو ہیں وہ سب سے آگے نکل جائیں گے اور بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آرگنائزیشن ایک لرننگ آرگنائزیشن بن گئی. اب یاسین, یہ تیسری دفعہ آپ کا مائک آن ہوا ہے, اور اب اگر مائک آن غلطی سے ہو رہا ہے تو اور بات ہے, اگر ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے تو میں آپ کو اٹھا کے یاسین بند کرو مائک. سوری سر, میرا نا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, تو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. بند کر دیں آپ. انٹرنیٹ کی پرابلم بنی ہوئی ہے, نہیں چل رہا. مجھے آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی صحیح, پوچھیں تو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. آواز نہیں کوئی بات نہیں, میری آواز تو ویسے جو ہے وہ بڑی, میں دکھاتا ہوں, میں اس کے معاملے میں بڑا کیئرفل ہوں. مطلب اس کے لیے میں نے جو ارینجمنٹ کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی ایک تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی سر. یہ میں بیٹھا ہوں سامنے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ دیکھیں میرا جو مائک ہے وہ یہ رہا, یہ میرا مائک. ٹھیک ہے, تو یہ ریڈیو مائک ہے, اس سے آواز کا جو پرابلم ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو آواز کے لیے اتنا بڑا مائک نہیں سر, میرے انٹرنیٹ کی پرابلم تھی, آپ کی پرابلم نہیں ہے اس وجہ سے. نہیں, مجھے آئیڈیا ہے انٹرنیٹ کا. اس وقت مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کیونکہ سارے اسٹوڈنٹ آن لائن لیکچر لے رہے ہیں, تو آن لائن لیکچر لینے سے انٹرنیٹ پہ لوڈ بہت ہو جاتا ہے. میں پریویس کلاس پڑھا رہا تھا تو میری کلاس 2 دفعہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اتنا زیادہ لوڈ ہے. ورنہ یہ جو 10 MB کی 10 MB انٹرنیٹ یہ مجھے دیں گے, اور ہماری کلاس جو ہے منیمم 4 MB ہو تو چلتی ہے. 4 MB سے نیچے جانا, یعنی 2 MB پہ کنیکشن رہتا ہے لیکن آوازیں ادھر بند ہو جاتی ساری. لیکن 4 MB کم از کم ہمیں چاہیے ہے اس کام کو چلانے کے لیے.
اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ وعدہ ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو 10 MB دیں گے، لیکن ان کا کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہر 15 سیکنڈ کے بعد سپیڈ چینج ہو رہی ہے، کبھی وہ 4 ہو جاتی ہے، کبھی 2 ہو جاتی ہے، اور جب 0 ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ اس وقت ہے۔ بہرحال جو ہے اس کا حل ویسے میرے سے آپ پوچھیں گے تو میں 2 انٹرنیٹ کے معاملے میں مطلب میرا تجربہ اچھا ہے، آپ کہیں کہ بلکہ 3 کہہ لیں۔ ایک تو یہ فائبر آپٹک جو ہے، ابھی نئی تاریں اگر آپ کے محلے میں ڈلی ہیں تو آپ فائبر آپٹک کمپنی جو بھی سروس دے رہی ہے اسے آپ کہیے کہ وہ آپ کو سروس دے، یہ بیسٹ ہے۔ یہ بیسٹ 2 طرح سے ہے، یہ سستا بھی اور اچھا بھی ہے۔ اچھا دوسرا جو انٹرنیٹ مجھے صحیح لگا ہے اسی طرح سے، وہ کوئی 100 GB ڈیٹا دے دیتے ہیں، پی ٹی سی ایل ایوو والے 1700 یا 1800 میں۔ وہ یور ڈیوائس آپ کو لینی پڑتی ہے کہ 2-2.5 ہزار کی، وہ اچھا انٹرنیٹ ہے، وائرلیس ہے، یہ تار ٹوٹ گئی یہ اس طرح کے پھٹے نہیں پڑتے اس کے اندر۔ جیز مہنگا ہے، زونگ مہنگا ہے، اور زونگ اور جیز کی میری جو ایکسپیرینس ہے برا ہے، چونکہ پچھلے لاک ڈاؤن میں نے 3 کنیکشن رکھے ہوئے تھے، جیز کا تھا، زونگ کا تھا، پی ٹی سی ایل کا تھا، تو سب سے بیسٹ پی ٹی سی ایل ہی جاتا تھا، جب بعد وقت تو تینوں ہی نہیں ہوتے تھے لیکن جو اچھا جاتا تھا پی ٹی سی ایل کا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو تیسرا آپشن ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو، موبائل اپنے کو جو ہے وہ ہاٹ اسپاٹ آن کر کے چلا لیں، وہ بھی سپیڈ اچھی رہتی ہے۔ میرے پاس یو فون میں کچھ ڈیٹا ہوتا ہے، جب میرے کوئی نیٹ نہ ملے تو میں وہ یوز کر لیتا ہوں، وہ کافی بیسٹ رہتا ہے، تو وہ ایک اچھی آپشن ہے آپ کے پاس۔ اینی تو یہ میری سجیشن ہے، باقی یہ میرے اچھا یہ میرے تجربات ہیں، اب اللہ نہ کرے کہ آپ کریں تو آپ سے وہ ویسے نہ ہو۔ اچھا اینی واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ جب اتنا کچھ اس طرح پازیٹیو ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی دیکھیے اس سے ہماری موٹیویشن تو بہتر ہوتی ہے نا جی، اور کچھ ہونا ہو موٹیویشن تو بیٹر ہوگی، اس پہ تو امپیکٹ آئے گا۔ سو دیر فار اس سے ہماری موٹیویشن بہت بیٹر ہو جاتی ہے، امپروو ہو جاتی ہے، اور ہمارے امپلائی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے نیڈز میں دیکھا تھا کہ جب موٹیویشن لیول نیچے جاتا ہے، امپلائی غیر حاضر ہونے لگ جاتے ہیں، جاب چھوڑ کے جانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں یار بہتر ان کو ٹریننگ دے دی جائے تاکہ ان کو ایک دفعہ پھر یاد دلا جائے کہ آپ کا کام جو ہے وہ قوم، کمیونٹی اور معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے۔ چلیں اینی وے ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ رخ کے اوپر، ذرا اب ایک دفعہ تھوڑا سا موڈ بدلتے ہیں اپنا، اور موڈ بدلنے کے لیے آپ کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں، آپ ذرا اس پہ غور کریں، میں ذرا چپ کرتا ہوں، تھوڑی دیر پاز لیتا ہوں۔ جی بچوں، تو آپ کے ذہن میں جو آنسر آیا آپ ٹک کر لیجئے، میں تو ظاہر ہے آپ کو بتاؤں گا ہی، ذہن میں رکھ لیجئے آپ کے لیے آنسر کون سا اچھا ہے۔ میرے نزدیک اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ، وچ آل آف دا فالوئنگ وچ ون ایکسیپشن، یعنی یہاں سارے ہیں لیکن ایک ایکسیپشن ہے۔ کس معاملے میں ایکسیپشن ہے آگے لکھا ہوا آر کلیئر بینیفٹ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، باقی سارے بینیفٹ ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، اور ایک جو ہے وہ مختلف ہے ایکسیپشن ہے، وہ کون سا ہے؟ دیکھیے ٹریننگ سے آرگنائزیشنل فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے، یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ٹریننگ سے فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ایک امپلائی جو ہے ہم اس کو مختلف جابس پہ مختلف کاموں کے لیے بھیج سکتے ہیں، یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یس ٹریننگ سے فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے کہ وہ بندہ ایک سے ہٹ کے دوسری جاب بھی کر سکتا ہے۔ ٹریننگ سے لیس سپرویژن کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا، سپروائزر کو آسانی رہتی ہے اسے زیادہ کام۔ ٹریننگ سے سکسیشن پلاننگ بیٹر ہو جاتی ہے، یہ بات بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بالکل ایسا ہوتا ہے، سکسیشن پلاننگ جو ہے وہ بیٹر رہتی ہے، یعنی آپ اپنی کی پوزیشنز کے لیے لوگ تیار کر لیتے ہیں۔
एक चीज से हम इत्तेफाक नहीं करेंगे कि इट एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। हालांकि ये रियलिटी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इसे तस्लीम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसकी वजह ये कि एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जो है वो जैसे किसी जॉब के लिए अप्लाई करेगा, चाहे वो यासीन है, चाहे वो साजिद है, चाहे वो मतलूब है, कोई भी बंदा जॉब के लिए अप्लाई करेगा, उससे फौरन जॉब मिल जाएगी, यानी मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इसलिए तो नहीं देती कि उसके एम्प्लॉयज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं ट्रेनिंग देती कि उसके एम्प्लॉयज़ दूसरी जॉब्स पे चले जाएं, उसे छोड़ जाएं। हर ऑर्गेनाइजेशन इसके ट्रेनिंग देती है कि उसके एम्प्लॉयज़ उसके लिए रहें, उसके लिए बेहतर काम करें, उसी के लिए मौजूद रहें, लिहाजा वो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं चाहते। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस बाज़ वक़्त इतनी अच्छी ट्रेनिंग देती हैं कि शायद कोई यूनिवर्सिटी एमबीए की डिग्री के दरमियान भी ना दे, लेकिन वो डिग्रीज नहीं देती ताकि स्किल्स बढ़े, एबिलिटीज बढ़े, लेकिन सर्टिफिकेट इस तरह का इनके हाथ में ना हो जिससे ये इधर से उधर जंप करते फिरे। बहरहाल, लेकिन एक बात और भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देती हैं उनके एम्प्लॉयज उनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहते। तो बहरहाल वो इसलिए नहीं चाहते कि एम्प्लॉयबिलिटी हो, तो इसलिए ये हम निकाल देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी ये नहीं चाहती कि ट्रेनिंग हम दे और एम्प्लॉय जॉब कहीं और जाके करे, तो ये नहीं चाहते। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि क्या ये सारे के सारे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं? क्या कोई बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज के लिए नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, एम्प्लॉयज के लिए भी ठीक ठाक बेनिफिट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दे विल आल्सो गेन द बेनिफिट। तो उनके लिए बेनिफिट्स क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक्स जो है ट्रेनिंग से आपकी स्किल्स का जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ जाता है। आपकी जो स्किल्स है उसका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो है इससे आपका स्किल्स का पोर्टफोलियो ऐड होता है, यानी आपके पास नंबर ऑफ स्किल्स ज़्यादा आ जाती है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है वो ये आ जाती है एम्प्लॉय के एंगल से, अगर आप देखते हैं तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, नफसियाती फायदा। अब ये देखिए ना, यहाँ पे जो बेनिफिट्स थे वो थे ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से, इसलिए हमने एम्प्लॉयबिलिटी को निकाल दिया था। लेकिन जब आप इंडिविजुअल के एंगल से देखते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि जो है लोग जो हैं वो जॉब छोड़ के चले जाएं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, जब आपको काम ज़्यादा अच्छा आता तो आप ज़्यादा कॉम्पिटेंस से, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, ज़्यादा एतमाद से काम करते हैं। और फिर इसके बाद इसके सोशल बेनिफिट्स हैं कि जो आपको समाजी फ़ायदा मिलता है कि आपकी अच्छा काम करने से लोगों में तारीफ होती है, अप्रिसिएशन होती है। और फिर इसके साथ साथ जो इसके जॉब बेनिफिट्स हैं वो भी इसके साथ साथ हैं कि आपको जॉब में तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलती है, उससे आपके जो है वो रिवॉर्ड बढ़ेंगे, उससे आपकी पोजीशन बेहतर होगी अपनी जॉब में। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? बेनिफिट्स होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, आगे मैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में चला जाऊँगा, फिर बात लंबी शुरू हो जाएगी। तो आज मैं इसको यहाँ रोकता हूँ। कल तक आप लोग भी अपने इंटरनेट को बेटर करें, और दूसरा ये कि कल तक मैं ICMA वालों से भी कहूँगा कि जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीटिंग को, तो इसके अंदर चैट की ऑप्शन भी ऑन कर दें ताकि हम आपस में चैट भी कर सकें। फिलहाल मैं आप लोगों के एक दो लोगों के जो है वो सॉरी, मैं आपके नेम लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि आज क्लास में कौन कौन आया था। आई थिंक वी शुड हैव द रजिस्टर टू नोटेड डाउन योर अटेंडेंस, बट ऑब्वियसली ये रजिस्टर मेंटेन करूँगा मैं, मुझे लगता है कि मैं भूल जाना लिख के, तो लेकिन ये लोग कहते हैं कि ज़ाहिर है यहाँ अटेंडेंस बड़ी ज़रूरी होती है, तो मेरा ख्याल है मैं किसी कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर ये कहीं जाएगा नहीं।
تو آئی شوڈ رائٹ ڈاؤن ان کاپی، اور کاپی کون سی ہونی چاہیے؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کاپی پہ نوٹ کر لیتے ہیں آپ سب کے نام، تو پھر کل میں سسٹم میں ڈال دوں گا، سسٹم اویلیبل ہو جائے گا، تو میں نام لکھ لیتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت مبشر وسیم ہے نہیں، وہ تو میرا اپنا نام ہے، تو سب سے پہلے اللہ رکھا، یہ تو کلاس میں بھی کافی ریگولر اسٹوڈنٹ ہے میرے، اللہ رکھا نام بھی بڑا پیارا ہے ان کا، محمد یاسین، یاسین بھی بڑا پیارا نام ہے، میرے بھانجے کا نام ہے محمد حسان، حسان بھی میرے بھانجے کا نام ہے، مطلوب، مطلوب الہی جو ہیں یہ میرے بڑے اچھے سب آرڈینیٹ رہے ہیں، میرے انڈر کام کرتے رہے ہیں، تو احمد صاحب اب تو آپ کے جناب استاد ہیں ایک سبجیکٹ میں یہ، اچھا جی جناب، اور پھر آ گیا جناب محمد ساجد منیر، محمد ساجد منیر، اچھا جی، اس کے بعد آ گیا سامی، سامی واسق، واسق بن شاہد، ٹھیک ہے جی، اور یہ جناب بچے آگے، ان سب کی آج کی ڈیٹ ہے میرے پاس، یہ آج ڈیٹ ہے 30th of نومبر، تو میں آج کی ڈیٹ میں آپ سب کی پریزنٹ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اچھا، تو یہ جناب آج کا ہو گیا ہمارا لیکچر، لیکن ابھی ہم سب بچوں سے بات کریں گے، پھر پریزنٹ لگائیں گے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مطلوب کے ساتھ، آواز آ رہی ہے کیا آپ بول سکتے ہیں؟ جی سر، سر آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اور کیسا رہا لیکچر، سمجھ آپ کو؟ ہلو، ہاں ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو لیکچر سمجھ آیا؟ جی جی سر سمجھ آیا سر۔ میں نے کہا آپ کو، اچھا، اور ساجد کی بات، ساجد سے بات کر لیتے ہیں، ابھی ساجد سمجھ آیا لیکچر؟ اب یہ انمیوٹ ہونے میں بڑا ٹائم لیتا ہے، سست ہو گیا میرا سسٹم میرے خیال میں، سمجھ آیا؟ ایسا کرتے ہیں پہلے میوٹ آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، تو میں آپ سب بچوں سے ایک ضروری بات یہ کروں گا کہ آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ لیکچر ہمیشہ ریڈنگ روم میں بیٹھ کے سنا کریں، اور باقاعدہ پراپر ڈیسک اور چیئر استعمال ہونی چاہیے، اور نوٹ بک پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ بیڈ روم میں بیٹھ کے لیکچر سنیں گے یا سوتے ہوئے لیکچر سنیں گے تو آپ پوائنٹس نوٹ نہیں کریں گے، اور گھر جانے تک یہ پوائنٹس بھول جائیں گے، اور آپ اسی طرح سو جائیں گے، لیکچر ایسے کے ایسے ہی رہ جائیں گے اور بیکار جائیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ تو پروفیشنل طریقہ، اگر آج اٹھ کے آپ ریڈنگ روم تک نہیں آ سکتے تو کل کہاں آپ کوئی بڑی اچیومنٹ لے سکو گے؟ دیکھو، پہلوان بننا ہے تو بھائی باڈی بلڈنگ کرنی پڑے گی، دوڑ شوڑ لگانی پڑے گی، اور اگر پروفیشنل بننا ہے تو پروفیشنل کا طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اینی وے، سی یو ٹمارو آن دا سیم ٹائم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، ملیں گے آپ سے، اللہ حافظ۔